बात हो सेहत की तो हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो सोने जागने के हवाले से हो, खाने पीने के हवाले से हो, एनवायरनमेंट के हवाले से हो या फिर वर्जिश के हवाले से हो। फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है। इसी पे आज हम सेगमेंट भी कर रहे हैं और बात भी करेंगे कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कोई जिम जाता है, कोई रनिंग करता है, कोई जॉगिंग करता है, कोई एरोबिक्स करता है और कोई योगा करता है। योगा का मैं ख़ास तौर पर इसलिए ज़िक्र करूँगा कि आज के मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में, वो इसी में एक्सपर्ट हैं। तो मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब, योगी हैं और योगा एक्सपर्ट हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से मियाँ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इनके साथ सैयद खालिद ज़ैदी साहब जो कि योगा ही सिखाते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, इनको भी खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह। इट्स बीन अराउंड, मुझे याद पड़ता है तकरीबन कोई 1.5 ईयर। सुबह सुबह का दिन टाइम था और बड़ी धुंध थी, सर्दी थी और हमारी टीम जा रही थी, हमारी वैन जा रही थी पैगाम टेलीविज़न की, और हम कह रहे थे यार आज भी ठंड काफ़ी है। और जब हम पहुँचे उस जगह पे जहाँ पे हमने शूट करना था, तो वहाँ पे ये माशाल्लाह दोनों साहिबान मौजूद थे और टी शर्ट में मौजूद थे। ट्रैक सूट उन्होंने पहना जैसे अभी वेयर किया हुआ है, और कोई 30 लोगों के करीब ये उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे। और हमने चूँकि शूट करना था और मुझे भी वो योगा की प्रैक्टिस करनी पड़ी, और मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब योगा की तो एहसास हुआ कि यार ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है जितना मैंने समझा हुआ था। हम तो जिम जाने वाले लोग हैं, वहाँ पे समझते हैं कि बड़ी फिटनेस होगी, लेकिन हमने उस दिन योगा की और हमें समझ आई। तो आज हम योगा की बहुत सारी टिप्स लेंगे और जानेंगे कि आखिर ये योगा क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में और बंदा कैसे फिट रह सकता है, और योगी कैसे फिट होते हैं, लीन भी होते हैं, फिट भी होते हैं, स्ट्रेच भी कर लेते हैं, एक्टिव भी होते हैं। ये सारा क्या है? तो मियाँ साहब से आगाज़ कर लेते हैं बात का। मियाँ साहब, ये फरमाइएगा कि जो योगा है जी, आप समझते हैं कि आपके ख्याल में ये जो मसरूफ़ सी ज़िंदगी है इसमें योगा को शामिल किया जा सकता है, ख़ास तौर पर मुझ जैसे लोगों के लिए जिनका ना सोने का पता है, ना जागने का पता है, ना कोई स्केड्यूल पता है, कि तो कैसे हो सकता है ये? जी, हर आदमी कोई भी काम करने का जब इरादा कर लेता है, पहली बात तो है जब आप किसी चीज़ का भी इरादा कर लेते हैं तो माइंड खुद ब खुद ही उसको सेटिंग में ले आता है। ठीक है, हाँ, इस चीज़ का इरादा पुख्ता हो गया जी, तो फिर वो टाइम भी निकलता है। ठीक है। हम मुख्तलिफ लोगों को इस बारे में टिप बताते हैं। मसलन जो लोग ज़्यादा मसरूफ़ हैं जी, और बिजनेस की लाइन में काम कर रहे हैं, वो टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो हम कहते हैं यार सुबह जब आप उठते हैं, सबसे लो लेवल जो है, जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो आप अपने बेड पे ही कर लें। हल्की फुल्की एक्सरसाइजें हैं, आप नॉर्मली बेड के ऊपर कर लें। हमारी एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे खालिद ज़ैदी साहब और मैंने काफ़ी ज़्यादा हमने वीडियोस वहाँ पे डाली हुई हैं। ठीक है, जिनको विजिट करने के बाद सारा पता चल जाएगा कि सुबह मॉर्निंग के टाइम के ऊपर जब इंसान उठता है उस वक्त कौन कौन सी एक्सरसाइजें अगर वो मॉर्निंग में कर लेता है तो सारा दिन उसका अच्छा गुजर सकता है। ओके, ठीक है, ठीक है। बेसिकली तौर पे तो इंसान को पूरे दिन में 24 घंटों में से 1 घंटा जो है ना वो निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ये लाइफ है, जिंदगी है, तो सब कुछ ठीक है। वेरी गुड। अगर ये लाइफ नहीं है, कमज़ोर है, तो आप हर मैदान में पीछे रह जाएंगे। ठीक, दैट मेक सेंस। ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इन दोनों साहिबान को, दोनों लीन है माशाल्लाह। ये नहीं कि पेट निकला हुआ है, और माशाल्लाह बड़ा एक लीन जो फील है, बड़ी अच्छी फील, बड़ी, ये देखें ना जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक अच्छी वाइब आती कि यार। अच्छा, ये मैं खालिद साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फिर मैं, ये येलो और ब्लैक का कम्बिनेशन क्या है? TWC और ये आप वेयर करके इंटेंशन आपकी जो है, ये क्या है? क्या ये TWC जो है ये दी वंडरफुल क्लब है। अच्छा। और हम उनके मेंबर हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह के वक्त नमाज़ फजर का सर्विसेज देते हैं। और इनके पैटर्न चीफ जो हैं इंजीनियर मोहम्मद आज़म साहब हैं, जो आयरलैंड में होते हैं। तो उन्होंने हमें इन चीज़ों की तरफ लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पिछले तकरीबन 15 साल से अटैच हूँ इस चीज़ के। अच्छा, जैसे मुझे याद पड़ता है कि आप माशाल्लाह जैसे 1.5 साल पहले एक्टिव मुझे नज़र आ रहे थे सुबह सुबह, अभी भी आप मुझे वैसी, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से दे, आप दोनों को माशाल्लाह फिट रखे, अल्लाह ताला सबको फिट रखे जी, नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये जो योगा वाला मामला है, अब जो तवील जो योगा की मशकें हैं, अगर ज़िंदगी भर होती रहें, जैसे अभी मियाँ साहब भी कह रहे थे 1 घंटा तो निकालना चाहिए, दैट मेक सेंस, कि कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए आप 1 घंटा भी नहीं निकालते तो आप बड़ी निकम्मे आदमी हैं। कम अज़ कम निकालना चाहिए आपको। अच्छा,
خصوصاً جب ایج بڑھتی ہے تو بہت سارے دوسرے پرابلمس بھی آتے ہیں ایج فیکٹر کے حساب سے, ہمارے فوڈ کے, ہماری ہیبٹس کے حوالے سے, لیونگ سٹینڈرڈس کے حوالے سے. اس کے یوگا کے اگر آپ روٹین میں ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کے برین پہ, آپ کی باڈی پہ افیکٹ کیا آتے ہیں؟ انتہائی پازیٹیو افیکٹ ہیں اس کے, اور آپ کو بیسیکلی مائنڈ, باڈی اور سول کو الائن کرتا ہے یہ, اور آپ کے اسٹریس لیول کو مینٹین کرتا ہے, فرسٹریشن کو مائنس کرتا ہے. صبح کے وقت جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں پازیٹیو ہوتے ہیں, نماز پڑھ کے آتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اور اکثر و بیشتر میں اپنے گروپ کے اندر بھی یہی میسیج ڈالتا ہوں, الصلاۃ خیر من النوم, اور لڑکوں دستی پہنچو, پارک میں پہنچو, یہ سب لڑکے میرے لیے, ان کو انرجی دیتا ہوں, ان کو بوسٹ کرتا ہوں. بوسٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے ساتھ اٹیچ رہیں, کسی طریقے سے بھی اٹیچ رہیں گے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو اچھا پرفارم کروائیں گے اور اپنی فیملی کو اچھا سرو کر سکیں گے. جب فیملی کو سرو کریں گے تو پھر پاکستان کو بھی سرو کریں گے. صحیح. میں نے دیکھا تھا کہ کیونکہ میں آئی وٹنس ہوں, میں نے دیکھا تھا کہ ماشاءاللہ بڑے ہیلدی چبی لوگ بھی تھے, اور لیکن وہ یوگا بڑے آرام سے کر بھی رہے. چند ایک میری طرح کے تھے جن سے نہیں ہو پا رہی تھی, لیکن وہ بڑے ایکٹیو تھے, بڑے پراپر طریقے سے کر رہے تھے. تو یہ کیا ٹیکنیک ہے؟ سر ایک تو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ بہت اچھی یوگا کر رہے ہیں, یہ آپ اس طرح نہ کہیں. ماشاءاللہ آپ نے بھرپور یوگا کی میرے ساتھ, اور جس اسٹائل کی ہم لوگ یوگا کرا رہے ہیں, لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یوگا جو ہے نا کوئی بزرگوں کی گیم ہے, بڑی سلو گیم ہے, یہ سوچا جاتا ہے, یہ سوچا جاتا ہے. لیکن جس لیول پہ ہم لے گئے, یہ سارا انٹرنیشنل لیول کا یوگا ہے. اور جب میں آپ کو فلو میں لے کے جاتا ہوں تو آپ کی باڈی بتاتی ہے آپ کو کس طرح باڈی کی شیورنگ آ رہی ہے. تو جب آپ اپنی باڈی کا ویٹ خود اٹھا سکتے ہیں, وہاں پہ پلینک کے اوپر آپ کو میں اسٹے کرواتا ہوں. اب جب آپ اپنی باڈی کا ویٹ اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس سے بہترین کام اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. اتنے جم میں جا کے اپنی باڈی کے, جس ایج میں ہم لوگ چل رہے ہیں 40+ ایج میں آ گئے ہیں, تو ہمیں اپنے مسلس کو اتنا اسٹرانگ کر کے کیا کرنا ہے, پھر فلیکسیبل کرنا ہے, اپنے رویوں کو بھی, اپنی باڈی کو بھی. ارے کیا جملہ بولا آپ نے, اپنے رویوں کو بھی اور اپنی باڈی کو بھی فلیکسیبل. ویری گڈ. اور معذرت کے ساتھ اکثر و بیشتر ہمارے بزرگ جو آتے ہیں, اگر انہوں نے کہا نا پیروں کو, ٹوز کو ٹچ کر لیں, وہ ٹچ نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ ریجڈ, سختی, طبیعت میں سختی ہونی ہے. بچے کو کہیں, بچے کو ڈانٹ بھی دیں گے, بچہ پھر ماں باپ کے پاس بھاگتا ہے. ریزن ہے اس کی آنکھ کی چمک, آپ دیکھیں, اٹریکشن ہے, اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں. ہم لوگوں میں معاشرے میں رہ کے ہر ایک کی بات انہیں مائنڈ کے اندر مسلط کر کے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر اتنی ریجڈنس آ جاتی ہے. اچھا, وہ بات آپ نے اچھی کی. یہ بتائیے کیا موسم کا بھی کوئی تعلق ہوتا ہے اس سے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے پیک کی سردی تھی اور اس میں ٹی شرٹس میں اور ٹراؤزرز میں آپ کر رہے تھے. کیا خاص موسم ہوتا ہے یوگا کا کہ کبھی بھی ہو سکتی ہے؟ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے موسم. اس میں بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکسرسائزز کو ہم چینج کر لیتے ہیں, اور وہ ویسے تو ہم اپر یوز کرتے ہیں سردیوں میں, لیکن جب آپ کی باڈی کے اندر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں اور جب ہارٹ بیٹ بوسٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کو شدت ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے گرمی لگ رہی ہے, تو پھر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کر لیتے ہیں, لیکن نہیں کرنا چاہیے. ٹی شرٹ تو ویسے بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو کور بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ڈفرینٹ ہیں ایکسرسائزز ٹھنڈے موسم کی, گرم موسم کی, برسات والے موسم کی, یہ علیحدہ علیحدہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جس طرح برسات کے بعد جب موسم آتا ہے, جس طرح اب موسم چل رہا ہے, اس کے اندر ہم سانس کی مشقوں پہ لے جائیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے لنگس کی کیپیسٹی کو انہینس کریں گے, آکسیجن کا فلو بہتر کریں گے. جس طرح بہت سے دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں اسٹریس لیول مینٹین نہیں ہوتا, تو اب ایک چند سیکنڈ کی ہم ایکٹیویٹی یہاں پہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں, میرے ساتھ پرفارم کریں گے, آپ کو اندازہ ہوگا. کسی طرح کا بھی اسٹریس ہو, ایک تو جو اللہ کے کلام کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس کو اسٹریس نہیں ہوگا آن دا فرسٹ پلیس, سب سے پہلی بات. اور اگر ہوتا بھی ہے تو لمبا گہرا سانس لے کے سانس کو انہیل کر کے ہولڈ کر لینا, اور تب تک آپ نے سانس نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو فیل ہو کہ بس میری آخری سانس ہے, یہ میری بالکل پیک ہے, اب اس کے بعد پیک ہے. اس کے بعد آپ کو خود فیل ہوگا کہ میرے ذہن سے جتنی سوچیں تھیں, کوئی میرا نقصان ہوا, کوئی بزنس کا نقصان ہو گیا, کوئی پلاٹنگ کا نقصان ہو گیا, آپ کے کہیں ذہن میں کوئی چیز نہیں آئی. یعنی آپ اپنے آپ کو ڈرین فیل کریں گے, ہیلدی آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے. اس وقت اپنے تمام اسٹریس کو ختم کر دیں گے. آپ کو کہیں گے اللہ میری سانس چلا دے, بس میری سانس آ جائے. تو ابھی آپ کر کے دیکھتے ہیں, ہم پلیز اس کو انہیل کر کے چند سیکنڈ ہولڈ کرتے ہیں, اس سے آپ کے لنگس کی کیپیسٹی بھی انہینس ہوگی. جو کووڈ میں آپ کے لنگس ویک تھے, اس سے آپ کو پتا ہوگا کہ میرے لنگس اچھے ورک کر رہے ہیں. 30 سیکنڈ کے لیے اگر آپ سانس روکتے ہیں, اس کا مطلب آپ کا لنگس بہت اچھا ورک کر رہا ہے. اگر 1 منٹ کے لیے لے جاتے ہیں تو بہت اچھا ورک کر رہا ہے. تو الحمدللہ ہم تو پریکٹس کرتے ہیں تو کافی ٹائم روک لیتے ہیں, لیکن ہم صرف 30 سیکنڈ کے لیے پرفارم کرتے ہیں. ڈیپ انہیل کر کے اور آنکھ کو تھوڑی دیر بند کریں گے. جب سانس کی مشق کرنی ہے تو اپنی آنکھ بند کرنی ہے. ہم نے اندر جھانکنا ہے, دنیا کو نہیں دیکھنا, اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر سسٹم کیسا چلایا ہے, کس طرح ناک سے سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اب ہم سانس نہیں لینی, ہم نے ڈیپ انہیل اینڈ ہولڈ.
یہ تو 30 سیکنڈ سے مجھے لگتا ہے آگے چلے جائیں گے, ان کو روکنا پڑے گا تھوڑی دیر, کیونکہ اتنا لمبا گیپ میں اسکرین پہ دے نہیں سکتا, اس لیے ویری گڈ ویری گڈ. اچھا, آپ کو باقاعدہ انرجی فیل ہوتی ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز چل رہی ہے اور پھر آپ کو سیٹ آتا ہے ایک دم جب آپ اس کو انہیل کرتے ہیں اور نکالتے ہیں. ابھی آپ کو کوئی خیال آیا؟ ہاں جی, کوئی خیال نہیں آیا ہوگا, اس لیے کہ اس وقت آپ کو تھی آکسیجن میں پتہ کیوں نہیں آیا, میں نے آنکھیں بند ہی نہیں کی, میں نے آنکھیں کھلی رکھی. اصل میں پرابلم یہ تھا کہ ڈیفینیٹلی بہت افیکٹو ہے, میں نے چند سیکنڈ کے لیے, لیکن سانس میں نے روکا. آپ کو فیل آتی ہے کہ کوئی چیز آپ نے روکی ہے, جب آپ اس کو نکالیں گے تو وہ ایک دم سے جیسے کوئی چیز آپ کے اندر سے ڈرین ہو گئی ہے, یہ فیل آتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, نیگیٹیوٹی آپ کی نکل جاتی ہے, پازیٹیوٹی اندر ان ہو جاتی ہے, نیگیٹیوٹی. اور یہ ہم دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم لوگوں کی انرجی ہے, جب یہ ملتی ہے تو سنرجی بن جاتی ہے, تو وہ انرجی یہاں پہ انرجی آپ کو فیل ہو ری ہے. تو الحمدللہ یہ صحیح چیزیں ہیں اور یہی ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. سب پریئر اور اسمائل کے گیس دے رہے ہیں ہم لوگ یہ چیزیں. کس کے پریئر اور اسمائل کوئی فیس نہیں ہے, صبح کے جو چند گھنٹے ہیں وہ فری ہیں. جس طرح میاں شہباز صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو جم بنایا ہم نے, FRS جم جو بنایا ہے, ادھر بھی جو ہمارے پاس پیشنٹ حضرات آ رہے ہیں سب فری آف کاسٹ ڈیل کر رہے ہیں. ویری گڈ, خدمت خلق بھی کر رہے ہیں آپ, ساری خدمت خلق بھی ہو رہی ہے ساری. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے, یوگا اور مراقبے کے ذریعے ذہنی دباؤ میں کمی میں کوئی مشورہ آپ کہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یہ اس کے ذریعے؟ بہت زیادہ کرتا ہے. اچھا, بہت زیادہ. جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ ہم موسٹلی جو ہوتا ہے جب ہماری یہ ایکسرسائز ختم ہو جاتی ہے, وہ لاسٹ پہ ہم جو ہے نا اس کو میڈیسن کے طور پہ لوگوں کو لٹا دیتے ہیں چٹائیوں کے اوپر, پھر اس کے بعد ان کو مراقبہ کرواتے ہیں. اس سے ذہن کے اندر بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی جو فرسٹ ٹائم جب ہماری کلاس میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو آدمی آیا ہے اس کے اندر نیگیٹیویٹی بہت زیادہ بھری ہوئی ہے. اچھا, آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے, اس کے رویے سے پتہ چلتا ہے, گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے. آپ کسی آدمی سے ملتے ہیں تو آپ کس طرح سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ آدمی کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. جب وہ آتا ہے ہم سے ملتا ہے تو ہم اس کی گفتگو سے اندازہ لگاتے ہیں یا اس کے اندر بہت زیادہ نیگیٹیویٹی ہے. لیکن چند دنوں کے بعد ہی وہی آدمی جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ جانا چینج آ جاتا ہے, اس میں ہیلدی چینج آتا ہے, بہت زیادہ تبدیلی اس کے اندر آ جاتی ہے. اس کے مسل جو ہوتے ہیں وہ سٹریس سے بھرے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ سٹریس جب اس کا ریلیز ہوتا ہے تو وہی آدمی جو ہوتا ہے وہ ایسا انسان بنتا ہے وہ کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ یوگی لین کیوں ہوتے ہیں, موٹے کیوں نہیں ہوتے, ذرا تھوڑے ایسے جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑے چبی سے تھوڑے اور تھوڑے مسل زیادہ نکلے ہوئے, یوگی لین کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے کھانے پینے کا بہت خیال کرتے ہیں, انہیلدی فوڈ نہیں کھاتے, اور جتنی جو پیکنگ کی آئٹم ہے اس سے ذرا اپنے آپ کو پرہیز رکھتے ہیں, چنک فوڈ سے مائنس رکھتے ہیں. اور یہی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام دوستوں سے جو میرے ساتھ کسی حوالے سے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے جو صحت ہے, اس کا خیال آپ نے خود کرنا ہے. اللہ نے اگر صحیح سالم پیدا کیا تو اس باڈی کو صحیح سالم واپس بھی بھیجنا ہے. تو انہیلدی فوڈ لیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. اور ایکسرسائزز سے ہم ویٹ ریڈیوس بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایکسرسائزز آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کی باڈی کو فٹ کرے گی, آپ کی باڈی میں لچک کو لائے گی. جب لچک آئے گی آکسیجن کا فلو اچھا ہوگا, سیلز کے اندر آکسیجن جائے گی, چہرہ گلو کرے گا. تو چہرہ گلو کرنے کی, اور یہ سب ہم پارک میں کیوں پرفارم کرتے ہیں, فریش آکسیجن ہوتی ہے ادھر سے. ہماری زندگی آکسیجن ہی ہے, سانس آ رہا ہے یہ جہان, سانس نہیں ہے تو اگلا جہان, تو بیچ میں ایک چیز ہی حائل ہے وہ سانس ہے. تو پورا بریتھ کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں الحمدللہ. اور جو بھی آپ بات کر رہے تھے میاں صاحب نے جو کوشچن کیا میں اس کو ایڈ کرنے لگا تھا کہ اکثر و بیشتر میاں صاحب سورہ رحمان کی میڈیٹیشن کرواتے ہیں. سورہ رحمان لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ میڈیٹیشن چلتی ہے, اور سب ایسے ہوتے ہیں کہ بس بالکل ہلکے ہو کے اٹھے ہیں 10-15 منٹ کے اندر پوری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ یوگا کر رہے ہیں یا مراقبہ کر رہے ہیں تو آپ سورہ رحمان ساتھ سن رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے تو بہت ہی بینیفیشل ہو جاتا ہے, پھر اس کے ریزلٹس بہت زیادہ خوبصورت آتے ہیں. جی روحانی طور پہ بہت, روحانی طور پہ ڈیفینیٹلی. اچھا یہ جو برسات کا موسم ہے اس میں جو یوگا کی ایکسرسائزز ہیں وہ کون سی زیادہ بینیفیشل ہو سکتی ہیں؟ سویٹنگ ہے, نمی ہے, ہیومیڈیٹی ہے, وہ تھوڑا ڈسٹرب کرتی ہیں چیزیں. اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہیومیڈیٹی کی وجہ سے جب آکسیجن جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے نمی اندر جاتی ہے تو سانس اکھڑتی ہے. تو اس میں ہم ایکسرسائزز کو چینج کر دیتے ہیں, لائٹ ایکسرسائزز کروانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں بہت زیادہ ہارٹ بیٹ بوسٹ نہیں کرتے, اسٹریچنگ کی طرف لے جاتے ہیں, سانس کی مشق کروا دیتے ہیں. اور اس طرح ہی ہم لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ رکھتے ہیں. ہم چھٹی نہیں کرنے دیتے. اس کی ریزن یہی ہے کہ اٹیچ رہیں گے تو پازیٹیو رہیں گے گھر میں. اچھا ایک چھٹی کرتے ہیں اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چھٹیوں پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنے پاس اکثر بیشتر میں دیکھے میں نے ایک اسٹک رکھی ہوئی ہے اور میں ڈانٹتا ہوں, اور ان کو جو نہیں آ رہے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. تو کسی طریقے سے اٹیچ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا جو یوگا ڈیلی کرتا ہے, جو روزانہ کا معمول ہے
اور یہ ہمیں اگر کوئی یوگا کرتا ہے اور ایسی ایکسرسائزز میں وہ مشغول رہتا ہے، یا اپنا ہی بتا دیجیے آپ، جو بیماریاں ہیں، جو ڈیزیزز ہیں ایج کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آتی، ان سے سیف رکھ سکتی ہے ہیلدی ایکٹیویٹی؟ کتنی بینیفیشل ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ بہت فائدہ ہے جی اس کا. ایک تو دیکھیں جو کبھی بھی میں منع نہیں کرتا، جو ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر سے، میرے اسٹوڈنٹس میں ان کو اکثر و بیشتر یہی کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹرس کے ساتھ اٹیچ رہیں. یہ پریونٹیو میجر ہے جو ہم کر رہے ہیں یوگا. یہ آہستہ آہستہ خود بخود آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی، اور ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ بہتر ہو رہے ہیں، آپ کی شوگر ویلیوز یا آپ کے بی پی ویلیوز بہتر ہونا شروع ہو رہے ہیں، یا کولیسٹرول ویلیو بہتر ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کی میڈیسن کم کریں گے. وہ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ پار کے ساتھ اٹیچ ہیں. جب آکسیجن جا رہی ہے تو انٹرنل پارٹس، وائٹل آرگن ہیں آپ کے، وہ بہتر ہونا شروع ہو رہے ہیں، ورکنگ اچھی کر رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ کی جو تمام ایشوز جو ہیں وہ آپ امیونٹی آپ کی اسٹرانگ ہو سکتی ہے اس سے مزید. ٹھیک ہے، دل تو نہیں چاہ رہا کہ جی میں یہ گفتگو کو روکوں، لیکن چونکہ یہاں پہ وقفہ بھی ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ کیوں ضروری ہے؟ اسپانسرز ہیں نا جی، ان کو بھی تو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ایسے زبردست اور ایکسپرٹ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ بریک تھی لیکن بریک نہیں تھی. آن اسکرین ہم نہیں تھے لیکن آف دا اسکرین باتیں وہی چل رہی تھی اور بڑی زبردست. میاں صاحب، ابھی آپ ایکسپیرینس بتا رہے تھے کہ ایسے لوگ جو زندگی میں بڑی مشکل کاٹ رہے ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی ایسی باڈی ڈس آرڈر میں ہیں، کچھ ایسے کہ جو ٹھیک نہیں ہو پا رہا، میڈیسن کھاتے جا رہے ہیں، انجیکشنز لگ رہے ہیں اور کچھ وقت نکل جاتا ہے، یوگا سے وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ سے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. تو وہ کیا ایکسپیرینس ہے، ذرا وہ بتائیے نا ہمیں. جی ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی ہیں، اور ہم بھی خود صبح ہوتے ہیں ادھر. جو لوگ گھٹنے کے اندر یا شولڈر یا فروزن شولڈر جن کے ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی پرابلم میں ہوتی ہے، اگر وہ میڈیسن ڈیلی دے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جوائن کریں یوگا کو، انشاءاللہ وہ میڈیسن لیس ہو جائیں گے. میڈیسن لیس ہو جائیں گے؟ جی میڈیسن لیس ہو جائیں گے، چند دنوں میں میڈیسن لیس ہو جائیں گے. اچھا خالد صاحب، مجھے یہ بات تھوڑی آپ نے سمجھانی ہے کہ میڈیسن پہ جو چلا جائے انیشل سٹیجز پہ تو سامنے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسی کرونک چیزیں جو ہو جاتی ہیں جو باڈی کو کسی طور پہ نارمل نہیں ہونے دے رہی، یوگا سے بالکل ٹھیک ہو جاتی. الحمدللہ. اصل میں وہ یوگا کے ساتھ جو ان ہیلدی لائف سٹائل چل رہا تھا اس کو ہم بریک کرتے ہیں. اچھا. جو آپ کی ڈائٹ ہے اس کو، اور سلیپنگ سائیکل، جو مسلسل لیپ ٹاپ موبائل یوز کر کے آپ کی رات کی جو ریپیئرنگ ہے، جو باڈی کی انٹرنل ریپیئرنگ ہے رات 10 بجے کے بعد جو ہونی ہے، وہ آپ جا کے گزار دیتے ہیں. وہ کون سی مشقیں ہیں وہ بھی بتا دینا، وہ ٹپ بتائیں ہمیں. ہم تو موبائل نہیں چھوڑتے، ہم تو اپنے گیجٹ نہیں چھوڑتے، ٹی وی نہیں چھوڑتے، ان سے ہٹتے اپنے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا میسیجز ہی چیک کرنے لگ جاتے ہیں. یوگا کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے نیند کو؟ وہ ایسے کرے گی جب آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے، جب ہم صبح آپ کو بلائیں گے ارلی، تو آپ کو پتا ہوگا میں نے صبح کلاس میں جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، جلدی اٹھنا ہے. اور جب پھر ہم آپ کو ورک آؤٹ کروائیں گے، وہ ورک آؤٹ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر آپ کی باڈی شام کو کہے گی کہ میں نے اب لیٹنا ہے، اب مجھے آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اب گریں گے خود ہی سو جائیں گے. یعنی باڈی آپ کو لٹا دے گی کہ بس اب ریسٹ کریں. بالکل ایسے ہی. اچھا، میں ایسے بہت سے لوگوں کو سوری میں کیونکہ گفتگو ایسی انٹرسٹنگ چل رہی ہے تو میں بیچ میں بات چک لیتا ہوں، آپ کمپلیٹ کیجیے گا. میں ایسے پروفیشنل باڈی بلڈرز کو جانتا ہوں، جم ٹرینرز کو جانتا ہوں، جم اونرز کو جانتا ہوں، جو سوتے ہی صبح فجر کی نماز کے بعد ہیں. یہ سائیکل کیسا ہے؟ یہ کس طرح پھر لوگ چل رہے ہیں اس طرح سے؟ چل رہے ہیں جب تک ہمت ہے، ان کی امیونٹی ہے، اس سے لڑ رہے ہیں، لیکن ان دی اینڈ جو اللہ کا نظام ہے اس کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں. جب ٹائم دیا گیا صبح فجر کا، اس وقت سورج نکلے آپ کھا لیں، شام ہو مغرب ہو آپ کھانا بند کر دیں. پرندے بھی تو ایسے چل رہے ہیں، ہم کیوں نہیں ایسے چل سکتے؟ پہلے ہمارے فور فادرز کیسے تھے؟ ہمارے بڑے یہی کرتے ہیں، ابھی بھی یہی کرتے ہیں. 100 سوا 100 150 سال ایج تھی. یہ کیا وجہ ہے کہ اب 30-35 سال میں ہم لوگ پار ہو رہے ہیں؟ ریزن انہیلدی لائف اسٹائل. ٹھنڈے پانی پیتے ہیں، اور ٹھنڈا پانی اتنا نقصان دہ ہے کہ ہارٹ کو فیلئر کرنے میں مین ریزن ہے. اور کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں، دھڑا دھڑ پی رہے ہیں، گرم فوڈ کھا رہے ہیں جی، اور اس پہ ٹھنڈا برف پانی یا ہم کوئی ڈرنک لے رہے ہیں. یہ شدید نقصان دہ، بہت نقصان ہے. زینی جو نیند کے لیے مجھے یوگا کی کوئی ایکسرسائز بتائیے کہ آپ کو نیند ہیلدی آئے، اچھا آپ سو سکیں. ایک تو ارلی مارننگ اٹھنے والا آپ نے بتایا، دوسرا رات کو کیا کریں، دن بھر میں کیا کریں؟ میڈیٹیشنز کریں، ریاضت کریں. اس میں ایک تو ہمارا بریتھنگ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے، سب سے اہم میں جو بات کرنے لگا، بریتھنگ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے. اچھا. پیدا ہوئے بچے کی سانس آپ نوٹ کریں، نوسٹرل سے سانس چلتی ہے، کہاں آتی ہے؟ بیلی بٹن میں. اب ہم سانس لیں گے تو ہم سانس لیں گے اتنی، شیلو بریدنگ لیں گے. اگر آپ لیٹتے ہیں اور آپ کی بیلی بٹن میں سانس آ جائے، جیسے میں انہیل کر رہا ہوں اور بیلی باہر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، ایکزیل کروں بیلی اندر جا رہا ہے، یہ باہر آیا انہیل اور ایکزیل. یہ تو الٹ بتا رہے ہیں آپ. یہ اصل میں انفارچونیٹلی بتایا نہیں نا کسی نے.
अच्छा, जो नेचर है, हम नेचर से हट चुके हुए हैं। नेचर ने, अल्लाह पाक ने बच्चे की सांस नॉस्ट्रल से बेली बटन तक चलाई है, और हम जब सांस लेते हैं तो हम सांस रॉन्ग ले रहे हैं। अब ये रॉन्ग हो गई, इसको ठीक किस तरह करना है हमने? इसको ठीक करने का तरीका है, ये नॉस्ट्रल की नरम हड्डी है, यहाँ से पकड़ें और बेली पे हाथ रखें और इनहेल करके सांस को बाहर निकालें और एक्सेल करके अंदर। अब देखें, मैंने इनहेल किया, बेली बाहर आया, और एक्सेल किया, अंदर गया। अब नोट कर ले, मैं अक्सर बेशतर अपने जिम के क्लब के अंदर नोट करता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ब्रीदिंग पैटर्न ठीक कराए हैं। वो सांस जब लेते हैं तो बेली अंदर इनहेल कर रहे होते हैं, या हाफ लंग्स के अंदर। रीजन क्या है कि आपका लंग्स जो है लास्ट रिब्स तक आ रहा है। जो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, बेली बैलून की तरह, ये देखें फूलेगा, ये पूरा बाहर आ गया, और जब मैं एक्सेल करूंगा तो अंदर चला गया। तो ये सांस की मशकें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप लेटें और आपकी अगर बेली बटन में, नॉस्ट्रल से बेली बटन में सांस आ रहा है, तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ सांस की मशकें हैं जिससे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, जिस तरह स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए वो मियां शहबाज साहब आपको भी बताएंगे कि वो मैं बल्कि इनसे पूछने वाला था कि वो कौन सी एक्सरसाइज जो जहन को सुकून देती है, जो आपके डिप्रेशन को निकालती है। एक तो जिस तरह सर ने बताया कि सांसों की एक्सरसाइज से, जब आप सांसों की एक्सरसाइजें करते हैं तो आपका इंटरनल जो सिस्टम होता है वो एक्टिव होता है। जब इंटरनल सिस्टम आपका एक्टिव होता है तो ज़ाहिर है दिमाग रिलैक्स होता है। अभी आप पूछ रहे थे कि रात के वक्त नींद नहीं आती, जिन लोगों नींद नहीं आती, उसमें सर ने जिस तरह आपको बताया कि सांस की एक्सरसाइज, अगर आप बेड के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लेट गए हैं और अपने बेली बटन के ऊपर आपने हाथ रखा, और जिस तरह सर बता रहे थे, आपने बिल्कुल ऐसे सांस को खींचा, ऐसे किया, 30 दफ़ा कर लें, 30 टाइम के बाद आप गनूदगी में चले जाएं। अच्छा, आज ये करके देखिए। अच्छा, ये भी ट्रिक है? हाँ, ट्रिक है। अच्छा, ज़ाहिर जब आप सांस अंदर लेके जा रहे हैं, पूरे ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, जब पूरे ऑर्गन में ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा आपका, तो ज़ाहिर कोई भी चीज़ है वो नॉर्मल जब होती है तो दिमाग को रिलैक्स करती है। ऑफ कोर्स आपका दिमाग रिलैक्स हो रहा होगा, जब दिमाग रिलैक्स होगा तो नींद तब भी आएगी। अगर दिमाग रिलैक्स नहीं है, बहुत कुछ दिमाग के अंदर चाह रहा, तो वो नींद नहीं आएगी। अच्छा, यानी जरूरी ये है इसके साथ। हाँ, तो एक टिप वो पहले भी सर ने बताई थी कि वो सांस रोके, अगर दिमाग नहीं छोड़ रहा दूसरी बातों को, आगे पीछे की बातें बार बार ज़हन में ख्यालात आ रहे हैं, तो सांस रोकें, सांस को होल्ड करें कुछ देर के लिए। होल्ड करें, रोक ना ले, नहीं, होल्ड करें उसको, होल्ड करें। होल्ड कर लिया या रोक लिया, सेम बात। एक दफा रोकना नहीं, वो नहीं, होल्ड करें, वो खुद ही ले लेगा, खुद ही ले लेगा। जहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये मेरा ब्रेक पॉइंट, मेरा ब्रेक पॉइंट, वो खुद ही ले लेगा। और देखिए जब माइंड की हार्ड डिस्क कैसे फ्रेश होती है उसकी, हाँ, मेमोरी उसकी कैसे मेमोरी ड्रेन ऑटो ड्रेन। सब कुछ कहने लगे थे, मैं कहने लगा था उसका बेहतरीन हल ये है कि आप सांस रोकना चाहते हैं ना, तो इनहेल करके पानी के अंदर, जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं वहां पे कर लें। आप सांस ले ही नहीं पाएंगे, आप फिर बाहर निकलेंगे, वो आखिरी सांस होगी। अच्छा, मैं चूंकि उसका स्विमिंग के लिए, तो होता यही है कि पानी के नीचे जब आप रुकते हैं ना, आपको पता चलता है कि मैं कितने पानी में, कितने पानी में, और जरा चेक कर लेते हैं। वहां आपको पता चलता है कि आप देख भी रहे हैं, आंखें भी अगर आपकी खुली, आप देखते हैं कि अगर 4 लोग पानी में गए और हमने जैसे कहा कि भैया देखते हैं किसकी ब्रीथ ज्यादा अच्छी है, तो 2-3 लोग जब निकलते हैं आपको अच्छा भी लगता है कि यार हाँ, और जो बंदा आपके बाद आता है कहते हैं यार ये मुझसे ज्यादा फिट है। तो ये चीज करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। अच्छा सर, जैसा कहते हैं ना, मोबाइल भी हाथ में नहीं होना चाहिए कि अगर आप ये कर रहे हैं तो एक हाथ बेली बटन पे, दूसरे में मोबाइल ना हो, तो वो फिर फायदा कोई नहीं है उसका, फायदा कोई नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो हम बात करें ग़िज़ाई आदत की, योगा करने वालों की बेहतरीन ग़िज़ा कौन सी होती है? जैसे आपने बताया फ्रेश फूड खाएं, हेल्दी फूड खाएं, क्या सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, मीट वगैरह नहीं लेते? क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे मिथ यही है कि हम कहते हैं जो लोग मीट नहीं लेते, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते, लीन रहते हैं, जो वेजिटेरियन या फ्रूट पे रहते हैं वो लीन रहते हैं। ऐसी है बात? ऐसी बात, मैं इस बारे में ज़्यादा जो रिकमेंडेशन कहूँगा कि मियां शहबाज साहब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं जी। अच्छा, इस हवाले से तो मियां शहबाज साहब अपना जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल बताएंगे। मियां साहब बताएं। हाँ जी, मैं बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं मीट नहीं लेते, हम मीट भी ले रहे हैं। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पे मीट ले रहे हैं। आप सुबह सुबह दही लें, ड्राई फ्रूट लें, उसके बाद आप अगर रोटी आप ले रहे हैं तो रोटी वो लें जो पत्थर की चक्की से आटा पिसा हुआ हो, जहाँ से बुनियाद शुरू होती है। अच्छा, हाँ जी, एक पत्थर की चक्की से, और दूसरा आपके किचन के बर्तन कैसे हैं,
اوہ اچھا، برتنوں میں کیا ہونا سر مین بات تو وہیں سے شروع ہوتی ہے نا، جو آپ کا پیٹرول پمپ ہے جہاں سے ڈیلی آپ نے فیول کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ برتن سارے پڑے ہوئے ہیں سلور کے پلاسٹک کے پڑے ہوئے ہیں، اچھا تو سلور تو آپ کو پتا ہے ایک سلور کا برتن آپ گھر میں لے کے آتے ہیں تو کچھ دیر بعد وہ کہتے ہیں اب یہ سلور کا برتن کام کرنے، اس کو چھوڑ کے نیا لے آئیں، وہ دیکھنے میں بھی گندا ہی لگ رہا ہے، تو وہ سلور جاتا کہاں ہے؟ وہ ہم کھا جاتے ہیں، ہم کھا جاتے ہیں ظاہر، اگر وہ باڈی کے اندر سلور جا رہا ہے تو وہ کہاں جائیں گے ہم؟ ٹھیک ہے، پلاسٹک بھی اسی طرح سے، پلاسٹک بھی اسی طرح سے. اب پہلے جو ہمارے آباؤ اجداد تھے مٹی کے برتن تھے ان کے پاس جی، اور اس کے بعد ان کا پیتل کا برتن تھے، ٹھیک ہے، وہ یوز کرتے تھے، اس لیے وہ زیادہ صحت مند تھے. ابھی بھی آپ کوئی بھی گوشت بنانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ ایک ہنڈیا میں لے کے ہلکی آنچ کے اوپر بنائیں، اور بنانے کے بعد اور ساتھ میں آپ ایکسپیریمنٹ کے لیے وہ برتن دوسرے میں بنا لیں، جی، جو سلور کا برتن ہے اگر آپ اس میں بنا لیں تو دونوں کا ٹیسٹ چیک کر لیجیے گا، آپ کو خود ہی پتہ لگے گا صحت مند کون سا کھانا ہے اور دوسرا کون سا کھانا ہے. ٹھیک ہے، جو پیتل کا برتن ہے یا ہنڈیا ہے یہ کھانا پکاتی ہے، اور سلور جو ہے یا پریشر کوکر جو ہے یہ کھانے کو گال دیتا ہے. اب ہمیں فرق کو سمجھنا ہوگا گلے اور پکے ہوئے سفر کیا ہے، جی، یعنی کہ گلا ہوا کھانا کون سا ہے اور پکا ہوا کھانا کون سا ہے. عمومی طور پہ تو میاں صاحب کہتے ہیں نا گلیا ہو، اچھی طرح گلیا ہوئے ٹوٹ رہے ہوئے، اب وہ گلنے میں اور پکنے میں فرق ہے، گلے اور پکے میں. اچھا، گلا ہوا سیب آپ دیکھیں کیسا ہوتا ہے، پکا ہوا سیب کیسے ہوتا ہے. اب یہ دو چیزیں لوگ نہیں سمجھتے، لوگ سارا کچھ کر لیتے ہیں، ہر کام کر لیتے ہیں، لیکن جب اپنے کچن کے اوپر آتے ہیں وہاں پہ آ کے وہ دیکھتے ہیں وہاں سلور ہے ٹھیک ہے چلنے جو پلاسٹک ہے چلنے دو، غور نہیں کرتے اس کے اوپر. اگر مٹی کی ہانڈی میں وہی کھانا ہلکی آنچ کے اوپر بنے گا تو وہ پکے گا. اچھا، ہلکی آنچ والا کانسیپٹ بھی نہیں رہا، تو فل چھوڑا برنر کو اور جلدی سے پک جائے. اور دوسرا جو پریشر کوکر ہے جو دشمن ہے، جی، وہ پریشر دے دے کے ہی پکا دیتا ہے، وہ تو کھانے کو گال دیتا ہے نا. جب وہ گلے گا کھانا تو ہر چیز وہ ختم ہو جائے گی، وہ گلے کے ساتھ سڑا بھی لگا لینا، جب گلے گا تو وہ سڑائے گا جا کے پھر آپ کا سڑے گا بھی وہی. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ برتن سٹینلیس اسٹیل کا ہونا چاہیے؟ سٹینلیس اسٹیل کا اگر موٹے پیندے والا برتن موٹے پیندے والا وہ ٹھیک ہے، جو جلدی جلتا نہیں ہے، ہاں جلتا نہیں، جس کا پیندہ موٹا ہو اچھا برتن ہو نا وہ لے لیں، مٹی کی ہانڈی لے لیں. اور جو اس کے اندر جو ریسرچ ایسی بھی آگے میاں صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ سٹینلیس اسٹیل میں نہ پکائیں، یہ بھی نہیں سٹینلیس اسٹیل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. نہیں ہے. اچھا بات وہیں پہ آ گئی، کھانا جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ میٹ بھی کھاتے ہیں، آپ ویٹ بھی کھاتے ہیں، آپ باقی ساری چیزیں بھی لیتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، لیکن ایک روٹین ہے، ایک طریقہ ہے، ایک اعتدال ہے. کچھ لوگ روٹی چاول چھوڑ دیتے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں جی روٹی چھوڑ دو چاول چھوڑ دو. وہ تو جب جن کا لیول بہت اب چلا جاتا ہے نا ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں جی آپ یہ چھوڑ دیں، یہ والی چیزیں چھوڑ دیں، روٹی چھوڑ دیں اور یہ چاول بھی چھوڑ دیں، یہ چیزیں نہیں، شوگر آپ کی اپ کر رہی ہیں. تو جب آپ پراپر ایک ایکسرسائز کرنے لگ جائیں گے تو روٹی بھی کھائیں گے. تو روٹی اگر آپ گندم کی نہیں لے رہے اس کے ساتھ دوسرے آٹے کو مکس کر لیں، جی آپ چنے کے آٹے کو مکس کر سکتے ہیں، اور جو کا آٹا جو ہے وہ مکس کر سکتے ہیں، یہ ہیلدی چیزیں ہیں، ان کو مکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں آپ ملا کے آپ کھائیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. کھائیں لیکن جس طرح ہمارے دین نے کہا ہے اس مقدار میں تھوڑا تھوڑا کھائیں. اصل بات تو وہی ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے جو بات بتا دی گئی آج بھی وہی بات ہی ہے، ہم عمل نہیں کرتے. اگر ان سنتوں کے اوپر عمل کر لیں بیمار ہوں کب. ٹھیک ہے، 1 منٹ ہے میرے پاس اور میں چاہوں گا کہ ایک میسج دے دیں، ٹپ دے دیں آپ، کیونکہ شہباز صاحب سے تو میں نے لے لیا وہ سارا معاملہ. ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹپ دی. میں آپ کو یہ بتا دوں جو ہم کھاتے ہیں جی انفارچونیٹلی یہ پانی ہے جی، ایک تو ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چھوڑ دیں. باڈی آپ کی 37 ڈگری میں چل رہی ہے، یہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں انتہائی نقصان دہ ہے. اور کھانے کے درمیان میں پانی نہیں پینا، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی پینا ہے. یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور پھل ہمیشہ کھانے سے پہلے کھائیے، آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں، بعد میں مت کھائیے. تو ہمارے یہاں پہ ہر چیز چینج ہو چکی ہے. کھانے کے بعد میٹھا کھایا جاتا ہے، اور جو آپ دیکھ لیں گھروں میں ہمارا میٹھا تیار ہوتا ہے اس کے اندر چینی کتنی ہے. 1 چمچ آپ استعمال کریں گے تو 72 آور تک آپ کی باڈی میں اس کا اثر رہے گا شوگر کا، اور یہ وائٹ زہر ہے. ٹھیک، تو اس کو ان چیزوں کو مائنس کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ٹپ وہی ہیں جو ہم اکثر ذکر بھی کرتے ہیں، اور یہ سارا دین ہے جو ہمیں ہیلدی لائف سٹائل،
हेल्दी लिविंग, सारी चीज़ें बताते हैं, हम अमल नहीं करते। लेकिन ऐसे प्रोग्राम और सेशन करके हम एक दफ़ा से फिर वो धूल हट जाती है, छट जाती है, रिवाइव कर लेते हैं चीज़ों को। तो इस पर अमल कीजिएगा। बड़ा फ्रूटफुल सेशन हुआ है। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा अपने मौजूद मेहमानों का, हमारे साथ मौजूद रहे मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब। सर आपके आने का शुक्रिया और मुझे दावत देने का भी शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। हम इंतज़ार में रहेंगे इंशाल्लाह सर, थैंक यू, ज़रूर। और इनके साथ मौजूद रहे सैयद गालिद जैदी साहब। खालिद साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। प्लेयर है माशाल्लाह, आप दोनों फिट रहिए, ऐसी सर्विसेज देते रहिए और लोगों से आप दुआएं लेते रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये ढेर दुआएं आपके लिए भी और आपके पूरे मेंबर्स के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, यही हम कहते हैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कि जब आप दुआ किया करें तो हमारे लिए भी दुआ ज़रूर किया करें। उन उठे हुए हाथों में हमें भी शामिल कर लिया करें। अल्लाह ताला से 2 लफ्ज़ हमारे लिए भी खैर के मांग लिया करें। तो हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे लिए यही करें, इनका मैं थैंक यू अदा करूँगा। इसके साथ ही जी, अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए, योगा कीजिए, हेल्दी खाइए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Ooh.